अब्बा भैया की बातों में आकर, या शायद वो इतने बरसों की सरकारी नौकरी से थक गए थे, इसलिए वक्त से पहले सरकारी नौकरी से इस्तीफा देकर घर बैठ गए। यही नहीं, भैया जिद करने लगे कि आप मेरे साथ अमेरिका चल के रहिए। अम्मा की तो जान भैया के दोनों बच्चों में अटकी हुई थी। उन्होंने भी जिद की और यूं अब्बा भैया के साथ अमेरिका में मुस्तकलन आबाद हो गए। मैंने उन दिनों नई नई नौकरी शुरू की थी और नई नई शादी भी हुई थी। भैया तो चाहते थे कि मैं भी अमेरिका में आबाद हो जाता, मगर हम दोनों मियाँ बीवी इस पर तैयार ना हुए। अम्मा का इंतकाल अमेरिका जाने के 3-4 बरस बाद ही हो गया था। इस दौरान मैं 2 दफ़ा अमेरिका गया, अब्बा भी 2 ही मरतबा आए। एक दफ़ा हमारे छोटे चचा के इंतकाल पर और दूसरी मरतबा वो घर बेचने के सिलसिले में जो उन्होंने किसी ज़माने में बड़े शौक़ से बनवाया था। इसके बाद प्रोग्राम तो बहुत बने, मगर हर दफ़ा कोई न कोई ऐसी उलझन आन पड़ी कि वो आ न सके, हम जा न सके। बस फ़ोन पर इतना पता चलता था कि अब्बा बीमार रहने लगे थे। वो अमेरिका जाकर बेकार नहीं बैठे थे। चूँकि माहिर ज़राअत थे तो वहाँ जाते ही उन्होंने नौकरी कर ली थी। उम्र ज़्यादा हो गई, मगर फिर भी मुतल्लिका मालकान ने उन्हें फारिग नहीं किया और वो मुशीर की हैसियत से काम करते रहे। वो 81 बरस के हो चुके थे। सेहत चंद माह पहले तक तसल्ली बख्श थी, मगर फिर बिस्तर पर पड़ गए। उन्हें पाकिस्तान आए 17 बरस हो चुके थे। एक रात भैया का फ़ोन आया तो अब्बा के हवाले से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कुछ परेशानी का इजहार किया। बोले, यार मेरी समझ में नहीं आता, अब्बा इतने माजी गुज़िदा क्यों हो गए हैं? हर वक्त सन 50 और 60 की बातें करते रहते हैं। मैं नहीं समझा तो भाई ने वजाहत की। तुम्हें याद है जब हम छोटे छोटे थे तो जिस सरकारी घर में रहते थे वहाँ मोलसरी का एक पेड़ लगा हुआ था? मैंने कहा, हाँ मुझे याद है। तो भैया बोले, कुछ दिनों से मुझसे कह रहे हैं कि पाकिस्तान जाऊंगा और देखूंगा कि वो मोलसरी का पेड़ अब कैसा लगता है, कितना बड़ा हो गया है। अगर अब्बा उसी मोलसरी के पेड़ की बात कर रहे थे तो मेरे पास उनके लिए कोई अच्छी खबर नहीं थी, क्योंकि उसे कटे कोई 10 साल हो गए थे। अब वहाँ वो कोठी भी नहीं थी। उसकी जगह से एक चौड़ी सड़क निकल गई थी और मैं खुद बरसों से उस सड़क से दफ्तर आता जाता था। मैंने कहा, भैया अब वो पेड़ तो वहाँ नहीं है। भैया चंद लम्हों तक खामोश रहे और फिर बोले, यार ये तो बहुत बुरा हुआ। अब्बा के जहन में वो पेड़ पता नहीं क्यों अटक गया है। बच्चों ने तो खैर पाकिस्तान इंतहाई कम उम्र में छोड़ा था, इसलिए उन्हें उस पेड़ से क्या दिलचस्पी हो सकती है। तुम्हारी भाभी कराची से हैं तो वो भी उसके बारे में कुछ नहीं जानती, तो मुझी से उस पेड़ की बातें करते रहते हैं। इस फ़ोन के बाद बात आई गई हो गई। चंद रोज़ बाद मैंने अब्बा की खैरियत मालूम करने को फ़ोन किया तो वो घर पर अकेले ही थे। मेरा फ़ोन सुनकर बहुत खुश हुए और पहले तो इधर उधर की बातें करते रहे। फिर उन्होंने भी मुझसे मोलसरी के पेड़ की कहानी छेड़ दी। बोले, भाई मेरी बड़ी यादें वाबस्ता हैं उस पेड़ से। बात कोई 50 बरस पुरानी हो गई है, लेकिन तुम्हें शायद इल्म ना हो कि जब हमारी शादी हुई थी तो तुम्हारी अम्मा ने वो पेड़ घर के गेट पर अपने हाथ से लगाया था। वो तो रही नहीं। पता नहीं क्यों जी चाहता है कि एक मर्तबा उसके साए में बैठूं, उन परिंदों की बातें सुनूं जो हर शाम और सुबह उस पर चहचहाते थे, और रात की हवा से गुजरने वाले उन फूलों को जमा करूं जैसे तुम्हारी माँ सुबह सुबह जमा करके उनके गजरे बनाकर कलाइयों में डाल लिया करती थी। अब्बा की बातें मज़े की थी। मैं सुनता और हंसता रहा। फिर बोले, यार मेरी तबीयत अब ठीक नहीं रहती। मैंने सुना है कि तुमने अपनी बेटी की मंगनी कर दी है। मैं शादी पे ज़रूर आऊँगा, हालांकि तुम्हारा भाई मुझे सफ़र करने से मना करता रहता है। बस दुआ करना मेरी सेहत ठीक रहे। भैया ने अब्बा की याददाश्त और माजी में रहने की जो तस्वीर खींची थी, अब्बा से बात करने के बाद वो मेरे जहन से बिल्कुल ही मिट गई। अगर कोई इस उम्र में आकर अपने माजी को याद करता है तो शायद ये एक बिल्कुल फितरी बात है, लेकिन अब्बा ने जो अगली बात की
اس نے پھر سے مجھے فکر مند کر دیا۔ کہنے لگے، وہ صدر بازار میں حکیم احسن کے دواخانے کے سامنے فالودے والا اب بھی بیٹھتا ہوگا۔ اس مرتبہ آیا تو مجھے اس کا فالودہ کھلانے ضرور لے جانا۔ میں دھک سے رہ گیا۔ ابا پر ماضی کے اتنے دورے کیوں پڑ رہے تھے؟ میں یہ خواہش بھی پوری نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ اس فالودے والے کو مرے اب کئی سال ہو رہے تھے۔ اس کے مرنے کے بعد اس کے بیٹوں میں دکان کی ملکیت پر کچھ جھگڑا ہوا اور بالآخر دکان بک گئی، اور اب وہاں ٹائر بکا کرتے تھے۔ ابا بچوں ایسی معصومیت سے ان جگہوں کا ذکر کر رہے تھے، اور میں سوچ رہا تھا ان کا ماضی کہاں سے کھینچ کے واپس لاؤں گا۔ اس کے 10-15 دن بعد جب میں سونی کی تیاری کر رہا تھا، ابا کا فون پھر آ گیا۔ وہ خوش تھے، ان کی صحت پہلے سے بہتر تھی۔ کہنے لگے، آج کل تو تمہارے ہاں خاصی ٹھنڈ ہوگی، اس لیے میں تھوڑا سا انتظار کر رہا ہوں۔ تمہارے بھائی سے کہا ہے کہ 2 ماہ کے بعد کسی بھی تاریخ میری سیٹ بک کروا دے۔ مجھے ابا کے آنے کی خبر سن کر بڑی خوشی ہوئی۔ پھر خود ہی بولے، یار پتہ نہیں اس کے بعد آنا ہو یا نہ ہو، تمہارے ساتھ خوب سیریں کروں گا۔ پھر کچھ سوچا اور کہنے لگے، باقر علی خان کی کوٹھی ہمارے یار سلامت اللہ انجینئر نے خریدی تھی۔ ان کے بچے تو ابھی تک وہیں رہتے ہوں گے۔ پیلے رنگ کی کوٹھی ہے۔ تمہیں پتہ ہے اس کوٹھی کا نقشہ ہمارے یار سلامت اللہ ہی نے بنایا تھا۔ جب کوٹھی بنی تو اسے بہت پسند آئی۔ باقر علی خان سے کہنے لگا، خان صاحب، میں نے اپنی زندگی میں کبھی کسی گھر کا اتنا خوبصورت نقشہ نہیں بنایا۔ کبھی بیچنے کا ارادہ ہو تو مجھے کو بیچیے گا۔ باقر علی خان بیچارے کو اس کوٹھی میں 2 سال رہنا بھی نصیب نہیں ہوا اور وہ چل بسے۔ بہت دنوں سے سلامت اللہ کی خبر نہیں ملی۔ سنا تھا کہ اپنے بیٹے کے پاس کینیڈا چلے گئے تھے۔ ان کی بیوی کا تو انتقال ہو گیا تھا، سلامت واپس پاکستان چلے گئے تھے۔ بھائی کوئی 2 سال پہلے تک تو سنا تھا کہ خوب ہٹے کٹے ہیں اور اب بھی 2-4 میل واک کر ہی لیتے ہیں۔ پیلی کوٹھی کی دیوار کے ساتھ جو گلاب کی باڑ لگی ہے اسے کیڑ کہتے ہیں۔ تمہیں تو خیر پتہ ہی نہیں ہوگا، یہ میں خاص طور پر اس کے لیے پتوکی سے لایا تھا۔ اس وقت خوب پھیل گئی تھی اور دیواروں پر گلاب کے پھول بڑی بہار دکھایا کرتے تھے۔ ویسے تمہیں کبھی کبھار سلامت اللہ کے پاس جانا چاہیے۔ ہم دونوں 4 سال ہاسٹل میں ایک ہی کمرے میں رہے تھے۔ تم سے کتنی دفعہ کہا ہے کہ اس کا نمبر ہی دے دو، مگر تم ہمیشہ کے نالائق ہو اور میرے ذہن سے بھی نکل جاتا ہے۔ خیر، اس دفعہ خوب ملاقاتیں رہیں گی۔ وہ کچھ دیر خاموش رہے اور پھر انہوں نے ہماری سرکاری کوٹھی والے مولسری کے پیڑ کا ذکر چھیڑ دیا۔ بھائی اب تو وہ درخت ہماری طرح بوڑھا ہو گیا ہوگا، 50 سال بڑا لمبا عرصہ ہوتا ہے، مگر ایک بات ہے، یہ درخت جتنے عمردار ہوتے جاتے ہیں ان پر اتنے ہی زیادہ پھول آتا ہے۔ تمہیں تو یاد نہیں ہوگا، بڑی میٹھی اور بھینی خوشبو ہوتی ہے مولسری کی۔ کچھ سوچ کر ہنسے اور کہنے لگے، بھائی میں نے تمہارے بھائی سے کہہ دیا ہے کہ جب میں مر جاؤں تو میری قبر پر مولسری کا ایک پیڑ ضرور لگائے، مگر مصیبت یہ ہے کہ امریکہ میں یہ پیڑ نہیں ہوتا۔ ابا اپنی رو میں بولے جا رہے تھے اور میں سوچ رہا تھا کہ ابا کو کیسے بتاؤں کہ پیلی کوٹھی کی جگہ ایک پلازا کھڑا ہے اور سلامت چچا 2 سال پہلے ہارٹ اٹیک میں اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں۔ ان کی باقی مادہ اولاد بھی کینیڈا جا چکی ہے۔ میں سوچنے لگا جب ابا آئیں گے تو انہیں نہ مولسری کا پیڑ ملے گا، نہ فالودے والے کی دکان، نہ سلامت چچا کی پیلی کوٹھی اور اس کی دیواروں پر کھلے سرخ گلاب، تو انہیں کیسا لگے گا؟ میں ماضی کو واپس نہیں لا سکتا تھا، مگر ابا اصرار کر رہے تھے۔ کبھی کبھار زندگی ایسے تماشے دکھاتی ہے کہ عقل حیران رہ جاتی ہے۔ ابا پاکستان آئے، ان کی پرواز رات گئے پہنچی تھی۔ میں انہیں ایئرپورٹ سے گھر لے گیا۔ وہ تھکے ہوئے تھے تو گھر جاتے ہی سو گئے۔ جب 10 بجے تک نہیں جاگے تو میری بڑی بیٹی انہیں جگانے گئی اور روتی ہوئی واپس آئی۔ ابا شاید موت کو گلے لگانے کے لیے پاکستان جانے کے منتظر تھے۔ رات میں کسی وقت ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ ہم نے مغرب کے بعد ان کی تدفین کر دی۔ ابا کے مرنے کے بعد مجھے احساس ہوا کہ پاکستان میں نہ رہتے ہوئے بھی ابا مجھ سے کتنے قریب تھے۔ ان کی ہر بات یاد آنے لگی، ان کی ہمیں اچھی زندگی اور تعلیم دینے والی محنت، ان کی نصیحتیں، ان کے مشورے۔ بار بار یہ خیال آتا تھا
کہ بھیا مجھ سے کہیں اچھے رہے کہ انہوں نے ابا کی خدمت تو کر لی۔ میں ابا کے لیے کچھ نہ کر سکا، جبکہ میں کچھ کرنا چاہتا تھا۔ اسی دوران بھیا نے ابا کی امریکہ میں کی گئی بچت مجھے یہ کہہ کر بھجوا دی کہ انہیں اس پیسے کی ضرورت نہیں تھی۔ ابا پر اور پیار آیا کہ مرنے کے بعد بھی وہ میرے کام آ رہے تھے۔ ایک دن میں نے سوچا اگر ابا زندہ ہوتے تو میں ان کی کوئی خواہش یوں پوری نہیں کر سکتا تھا کہ ان کے ماضی کو وقت کی دھول سے نکال لانا میرے لیے ناممکن تھا۔ پھر میں کیا کر سکتا تھا؟ میں نے سوچا اور کچھ نہ صحیح، میں ابا کی قبر پر مولسری کا ایک درخت تو لگوا ہی سکتا تھا۔ اس خواہش کا ذکر بھی انہوں نے ایک بار مجھ سے کیا تھا۔ مولسری کے درخت کی تلاش شروع ہوئی۔ یہ پودا کہیں سے مل کر ہی نہیں دے رہا تھا۔ پتہ چلا کہ یہاں کے موسم میں یہ پودا ہو ہی نہیں سکتا تھا، تو کہیں بھی نہیں تھا۔ میرے ایک دوست تھے زرغام زیدی، پوتڑوں کے رئیس، گھر میں ایک لمبا چوڑا لان بنوا رکھا تھا۔ ان سے ذکر کیا تو بولے، دیکھو اس گھر میں دنیا بھر کے پیڑ لگے ہیں، مولسری کا نہیں ہے، اور وجہ یہ ہے کہ اس ہوا اور موسم میں یہ پودا ہو ہی نہیں سکتا۔ مجھے مایوس دیکھا تو کہنے لگے، میں تمہیں ہندوستان سے اس کا پودا منگوا دوں گا، لیکن یہ پہلے بتائے دیتا ہوں کہ وہ یہاں کامیاب نہیں ہے۔ زرغام زیدی نے اپنا وعدہ پورا کر دیا۔ میں نے انتہائی احتیاط سے وہ پودا ابا کی قبر کے سرہانے لگا دیا۔ قبرستان کے رکھوالے سے اس پودے کی حفاظت اور آبیاری کے لیے ماہانہ طے کیا، اور پودے کے گرد لوہے کا حفاظتی جنگلہ بھی رکھوا دیا۔ میں ڈپوٹیشن پر باہر چلا گیا۔ ہم 5 سال بعد واپس آئے تو میں پہلی فرصت میں قبرستان گیا۔ یہ دیکھ کر میری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ وہ پودا جس کے لیے سبھی کہتے تھے کہ اسے یہاں کی فضا راس نہیں، ایک درخت کی صورت اختیار کر چکا تھا، اور اس کی شاخیں ہوا میں ہولے ہولے جھوم رہی تھیں۔ درخت پھولوں سے بھرا ہوا تھا۔ میں نے زرغام زیدی کو یہ بات بتلائی تو انہوں نے یقین ہی نہ کیا، اور ایک دن میرے ساتھ قبرستان چلے گئے۔ چند لمحوں تک ایک حیرت کے عالم میں مولسری کو پیڑ کو دیکھتے رہے، پھر میرے شانے پر ہاتھ رکھ کر بولے، مولا علی کی قسم، ایک بات کا تو یقین ہو گیا کہ پودوں کو مٹی، پانی، ہوا کی اتنی ضرورت نہیں ہوتی جتنی محبت اور خلوص کی ہوتی۔